नाज़रीन, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से एक बार फिर यमन पर हमला किया गया है और यमन की जानिब से जवाबी भरपूर कार्रवाई करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है और कुछ मजीद यूरोपीय मुल्क अपना रास्ता तब्दील करने पर मजबूर हो गए हैं और IMF ये वार्न कर रहा है कि यूरोप की इकॉनमी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी अगर रेड सी का रास्ता नहीं खुलवाया जाता। तो यमन के हवाले से बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं। फिर UAE के हवाले से एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया गया है यमन की जानिब से कि UAE किस तरह से इसराइल का साथ दे रहा है और मामलात को किस तरह से बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर ईरान की तरफ से जो असलहा पहुंचाया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, अरब कुछ मुल्क हैं, उन्होंने अमेरिका को वार्न किया है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से जंग ना करना, ये तुम्हारे लिए तबाही लेकर आएगा। यानी अरबों ने भी जो है उन्होंने अपने अड्डे, अपनी एयर स्पेस अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अहम तरीन खबरें हमारे पास आ गई हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो यमन पर हमले हुए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। वक्फे के साथ ये हमले किए गए हैं। एक दफ़ा हमला हुआ, फिर 2 घंटों के बाद उनके जहाज़ आए, दोबारा से बम गिरा कर चले गए। और अगर हम देखें तो मुसलसल पिछले दिनों से मुसलसल यमन पर मुख्तलिफ एरियाज़ में जो कि हौसियों के कंट्रोल में है, यमन जो रेड सी की तरफ जो हिस्सा है, आधा सना जो उनका दारुल हुकूमत है उससे रेड सी की तरफ ये हौसियों के अंडर है, बाकी आधा जो यमन है वो दूसरी तरफ है, वो किसी और के अंडर है। तो इनके एरियाज़ में मुसलसल जो है वो अमेरिका और बरतानिया की जानिब से बमबारी जारी है। तो जो नए नाज़रीन हमले किए गए हैं, मुख्तलिफ लोकेशंस को निशाना बनाया गया है जिसमें अल जबाना एरिया है और अल सलीफ डिस्ट्रिक्ट का रास ईसा एरिया है। मैं लोकेशंस इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि भाई इन्होंने पूरे यमन में मुख्तलिफ जगहों पर बमबारी कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अल जा एरिया है और बजित अल फकी डिस्ट्रिक्ट के एरियाज हैं जिनको निशाना बनाया गया। और अगली बात आप सुनिए, वो कह रहे हैं जी हमने एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स की जो लॉन्चिंग साइट्स हैं उनको निशाना बनाया। और ये बात मत बोलिए कि ये हमला उन्होंने डिफेंस में किया है। वो कह रहे हैं, अमेरिका और बरतानिया बता रहे हैं कि ये जो सारी स्ट्राइक्स और बमबारी हमने की है उस मुल्क पर जो सबसे गरीब है, उस मुल्क पर जो अभी भी जहां पर लोग कहत ज़दा हैं और फाके काट रहे हैं, वो मुल्क जो पिछले 10-11 सालों से जंग में है, जहां पर बड़ी शहादतें दी गई, किसकी वजह से? अमेरिकी दिए गए बम्बों की वजह से वहां पर शहादतें हुई। और वो मुल्क जो गजा में नस्लकुशी को रोकने के लिए खड़ा हुआ है उस पर बमबारी की गई है। किस में? सेल्फ डिफेंस में। वो मुल्क जिसकी टोटल इकोनॉमी GDP जो है वो $770 लाख है, उस मुल्क के मुकाबले में अमेरिका जिसका सिर्फ डिफेंस बजट $857 बिलियन है, वो $857 बिलियन वाला उस गरीब तरीन फाका ज़दा मुल्क पर सेल्फ डिफेंस में हमला कर रहा है। तो ये जो इनके सियाह चेहरे हैं ना नाज़रीन, मैं बार बार कहता हूँ इस जंग ने जो बड़ा काम किया है, इनके सियाह चेहरे दुनिया के सामने आए और ये जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं दुनिया के सामने इनकी असलियत आ गई। इसलिए कहा जा रहा है ये अब बोसीदा निज़ाम दुनिया का चल नहीं सकता है। यार मतलब इस तरह दुनिया का निज़ाम चलेगा? मतलब ये बयानिए क्या आज कोई बाय कर सकता है? इस तरह के बयानियों के साथ ये निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए तैयब एर्दोगान कह रहा है, इसलिए ईरान कह रहा है, इसलिए प्यूटन कह रहा है, इसलिए शी जिनपिंग कह रहा है कि हमें अब एक जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की, यानी इंसाफ पर मुबनी एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है। ये वर्ल्ड ऑर्डर, ये फरसूदा निज़ाम फेल हो चुका है, इसके तहत अब दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। तो अब मुझे बार बार फिर उस पर आ जाता है जब ये कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस में हमला किया, वो जो इसराइल ने सारी शहादतें की हैं वो भी सारी सेल्फ डिफेंस में की हैं, ठीक है ना। वो 30,000 लोगों को शहीद कर दिया, वो सारे उन्होंने सेल्फ डिफेंस में शहीद किए हैं। तो आप यहाँ पर सेल्फ डिफेंस खेलें, बाकी सारी दुनिया फिर जो है वो चांद पर चली जाए या मरीख पर चली जाए, क्योंकि आपके सेल्फ डिफेंस में तो फिर किसी ने बचना नहीं है। बहरहाल ये कुछ अफसोसनाक चीज़ें हैं और दुनिया देख रही है और दुनिया बिल्कुल अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। अब ये इनका फरसूदा निज़ाम चलने वाला नहीं है। फिर नाज़रीन, इसके जवाब में जो यमन ने किया है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि गल्फ ऑफ एडन में हमला किया गया है। अब ये डिटेल्स आ रही हैं अभी तक के गल्फ ऑफ एडन में कौन उनका निशाना था, कौन से जहाज़ों को निशाना बनाया गया, लेकिन
گلف آف ایڈن میں بلسٹک میزائل فائر ہوئے ہیں. تو بلسٹک میزائل انہوں نے پانی پر تو نہیں فائر کی, کسی جہاز پر, کسی وار شپ پر یا کسی اور آبجیکٹ پر کی ہیں, تو ابھی ڈیٹیل آ جاتی ہے, لیکن یمن کی جانب سے یہ بلسٹک میزائل فائر کیے گئے. پھر ناظرین اگلی خبر بھی بڑی اہم ہے اور بہت بڑی خبر ہے. گریس نے جناب اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ریڈ سی سے اپنا راستہ موڑ رہا ہے, ریڈ سی سے اپنی جو ٹریڈ ہے اس کو بند کر رہا ہے. اب یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کی 2-3 بڑی ڈائمنشنز ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ جو نیول بلاکڈ ہے یمن کا وہ پوری طرح سے قائم ہے, پوری 100% کامیابی کے ساتھ وہ قائم ہے. اگر اس میں کوئی مطلب ہوتی کہ وہ کمزوری کہیں پر ہوتی اور ان کے جہاز گزر رہے ہوتے تو پھر گریس اپنا راستہ موڑنے پر کیوں مجبور ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کہ ان کا ایک جہاز بھی وہاں سے نہیں گزر پا رہا ہے, اسی لیے وہ مجبور ہوئے ہیں. اور اگر آپ گریس کو دیکھیں تو یہ ان کو تو زیادہ لمبا راستہ پڑتا ہے نا, کہ مطلب اگر مثال کے طور پہ یو کے ہے تو چلو وہ گھوم کر اس طرف, یا فرانس ہے وہ چلا جائے, لیکن اس کو تو پھر موڑ کے جناب وہ اسرائیل کے اوپر سے اور ترکی کے ساتھ وہ آنا پڑے گا, نا, مطلب پورا ادھر سے گھوم کے. تو یہ جو ہے وہ کس طرح سے افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو پہلا جو اس کی ڈائمنشن ہے اس فیصلے کی وہ ہے کہ نیول بلاکڈ قائم ہے کامیابی کے ساتھ. یمن جس کو یقین مانیے کسی نے کسی کھاتے میں نہیں لکھا تھا, کبھی بھی نہ امریکہ, نہ برطانیہ, نہ یورپ, نہ اسرائیل, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یمن اتنا پاورفل ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے نظام کو ایسے گھٹنوں پر لے آئے گا. یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کسی نے. تو یمن اس کانفلکٹ میں ایک بڑی پاور بن کر ابھرا ہے, اور ان کی اس پاور کو اب دیکھیے گا کہ یمن کس طرح سے مزید آگے گرو کرتا ہے. اور ان کی اس پوزیشن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ غریب ترین فاقہ زدہ ملک نے سپر پاورز کو ٹکر دے دی تھی, اور کئی مہینے وہ اپنا ایک جہاز بھی نہیں گزروا سکے تھے, جن کا ڈیفنس بجٹ صرف $857 بلین ہے. اتنے وہ امیر ملک جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. تو ایک چیز ہو گئی کہ بلاکڈ قائم. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے اب گریس بھی جو ہے وہ یورپی یونین کا جو اتحاد آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے اس کا حصہ ہو. ابھی تک فرانس ہے, جرمنی جو بڑے پاورز ہیں, اٹلی ہے, اور اس کے علاوہ اسپین نہیں ہے, اس میں اسپین کی بڑی تگڑی نیوی ہے لیکن اسپین اس کا حصہ نہیں ہے. تو اب گریس جو ہے وہ اس کا حصہ ہو سکتا ہے. تیسری بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مطلب آپ دیکھیں گے کس طرح سے گھوم کر یہ جائے گا گریس کے شپس, تو اس طرح ان کا نظام چل سکتا ہے. مطلب یہ اپنی آپ کو میں بتاؤں آلریڈی یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے, بہت زیادہ ان کو مسائل. بھائی سستی ترین انرجی آئل اور گیس ان کو مل رہی تھی رشیا سے, ادھر آپ نے جنگ چھیڑ دی اور وہ سارا آئل اور گیس آپ کا بند ہو گیا, تو یہاں سے پھر آپ کو مڈل ایسٹ سے لے کر جانا پڑ رہا ہے, اور مڈل ایسٹ میں بھی اب آپ کو اتنا گھوم کر جانا پڑے گا, کرایہ ڈبل لگے گا. مطلب وہ تو آلریڈی آپ تباہی میں تھے, ایک ڈبل نئی تباہی وہاں پر آ گئی ہے. تو یہ جو ہے اس طرح یورپ کا نظام نہیں چل سکتا ہے. ان کو راستہ جو ہے وہ کھلوانا پڑے گا, اور راستہ کھلوانے کا ایک ہی طریقہ ہے, یا تو یمن کو ختم کریں یا پھر یہ کہ غزہ میں بمباری بند کروائیں. تو یمن کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے, یہ تو آپ بھول جائیں. تو یہ 3 بڑی ڈائمنشنز ہیں اس ایک فیصلے کی. پھر ناظرین اگلی خبر بھی بڑی دلچسپ ہے, اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت کون سی گریٹ گیمز چل رہی ہیں. ہمارے اپنے کیسے اس کرائسس میں اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں پیسے کمانے کی. ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ یمن نے خود یہ بتایا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای متحدہ عرب امارات مرسنریز ہوتے ہیں ویسے کرایہ کے قاتل وغیرہ, تو یعنی آپ پیسے دے کر ان سے کچھ بھی کروا لیں, تو مرسنریز کو ہائر کر کے جہازوں کو نشانہ بنوا رہا ہے ان عرب اینڈ ریڈ بحرین ٹو کنفیوز اس. اب یہ بہت بڑی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مرسنریز کو یو اے ای پیسے دیتا ہے اور کچھ جہازوں کو وہ یہ عرب سی میں اور ریڈ سی میں نشانہ بنوا رہا ہے ٹو کنفیوز اس. اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ ایک ایسی سازش ہے جس میں اسرائیلی بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے 2 پہلو ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے. پہلا بیانیے کا ہے, اور دوسرا یو اے ای کا ایک پرانا خواب ہے جس کو پورا کرنے کا. دیکھیں اس وقت اسرائیل, امریکہ, یورپ, برطانیہ کا بیانیہ کیا ہے کہ یمن ایک الگ سے ایول ہے, یمن دنیا کے نظام کو خطرہ ہے, یمن دنیا کی ٹریڈ کو خطرہ ہے. تو یمن کا ختم کرنا, ان کو تباہ کرنا یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ ایسے جہازوں کو یمن نشانہ بناتا ہے جس کا اسرائیل کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، یہ ایسے ہی جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ حالانکہ آپ سب بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یمن تو صرف اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے، یا جب سے امریکہ برطانیہ نے حملہ کیا تو ان کے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو اگر یہ بالکل صحیح بات ہے جو کہ یمن اگر بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگی، تو یو اے ای جب دوسرے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو اٹس مین کہ وہ جو اسرائیل اور امریکہ کا بیانیہ ہے اس کو تقویت مل رہی ہے۔ اب وہ مثالیں دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ایک اے جہاز، یہ بی جہاز، یہ سی جہاز، اس کو نشانہ بنایا گیا، یہ مطلب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا امریکہ برطانیہ اور اسرائیل سے، لیکن پھر بھی اس کو تباہ کیا گیا۔ تو اٹس مین کہ یمن کا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو سیکیورٹی ہے، نیویگیشن سیکیورٹی ہے، میریٹائم سیکیورٹی ہے، اس کو تباہ کر رہا ہے، یہ ٹریڈ کو متاثر کر رہا ہے، اس لیے اس پر حملے کا ہمارے پاس پورا جواز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی، اس کو تقویت دینے کی کوشش۔ دوسرا، اس کے ذریعے یو اے ای جو ہے وہ اپنا ایک پرانا خواب پورا کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہے باب المندب کو کنٹرول کرنا، اور یہ ان کا پرانا خواب ہے۔ دیکھیں دو بڑے امپورٹنٹ راستے ہیں سمندر کے حوالے سے، ایک ہے اسٹریٹ آف ہرمز جہاں پر یو اے ای جہاں پر ہے، اور دوسری طرف ایران ہے، ادھر یو اے ای ہے، درمیان میں سے جو چھوٹا سا راستہ ہے اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے، اور یہاں سے دنیا کا آلموسٹ 30% آئل جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیں تو پوری دنیا بند ہو جائے گی، پوری دنیا لیٹرلی بند ہو جائے گی اگر آپ صرف اس ایک چھوٹے سے پوائنٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ تو یو اے ای کے پاس یہ ایک بڑی طاقت ہے، آلدو یہاں پر ایران کہتا ہے ہمارا ہے، یو اے ای کہتا ہے ہمارا، لیکن بہرحال ان کے پاس ایک بڑی طاقت ہے کہ ایک سب سے قیمتی ترین جو گزرگاہ ہے وہ ان کے قبضے میں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ گزرگاہ ہے اور سب سے بڑا راستہ ہے دنیا کا، وہ ہے باب المندب۔ اب باب المندب سے کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دینا، جیسا کہ آج دنیا ہو گئی ہے۔ مطلب ایسے تو دنیا کا نظام نہیں نہ چل سکتا جیسے یمن کر رہا ہے۔ تو باب المندب پر کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ نے ایشیا اور یورپ اور ویسٹ کو آپ کہہ لیں امریکہ وغیرہ، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، دو حصوں میں جو ہے آپ نے تقسیم کر کے رکھ دیا۔ تو یہ دنیا کی سب سے مصروف ترین سمندری گزرگاہ ہے، ساری دنیا کی ٹریڈ یہیں سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر کنٹرول کرنا، یعنی ایک طرف وہ اسٹریٹ آف ہرمز ان کے پاس آ گیا، دوسری طرف ان کا خواب ہے کہ باب المندب ان کے پاس آ جائے، یہ ان کا پرانا خواب ہے۔ اچھا، اس ایشو میں وہ اپنے لیے اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ ادھر یمن ہے، سامنے صومالیہ ہے، تو صومالیہ میں آلریڈی یو اے کی فورسز موجود ہیں۔ آپ کو پچھلے دنوں ہم نے ایک واقعہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ ان کے فوجیوں کی وہاں پر وہ جان سے گئے، ان پر حملہ ہوا ہے۔ تو صومالیہ میں آلریڈی وہ جا چکا ہے، یمن میں تو جا نہیں نہ سکتا، یمن کے ساتھ ایک لمبی جنگ انہوں نے کیا، تو صومالیہ میں آلریڈی ان کی پریزنس ہے، تو وہ دوسری طرف سے بھی اپنی بیسز آلریڈی قائم کر چکے ہیں۔ تو یمن میں وہ قائم کر کے باب المندب کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور اس کرائسس میں ان کو لگتا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ وہ یمن پر حملہ کریں، مطلب یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس پر وہ حملہ کریں، اور اس کے بعد باب المندب کو یو اے ای کے حوالے کر دیں۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پرامن طریقے سے چلائیں گے، کیونکہ یمن تو یہاں پر بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اس لیے یہ باب المندب ہمیں دے دیں اور ہم اس کو پرامن طریقے سے چلائیں گے۔ تو یہ اس کا خواب ہے کہ بھائی باب المندب کے لیے آج بہترین موقع ہے کہ امریکہ خود تو اس کو چلانے والا نہیں ہے، تو ہم اس کے یہاں پر سب سے بڑے اچھے پارٹنر ہیں، اور سعودی عرب ویسے بھی یہ دھبا جو اپنے چہرے پر لینے والا نہیں ہے، تو یو اے ای کو لگتا ہے کہ یہ ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور امریکہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ہمیں دے گا۔ اچھا، پھر نظر ایک اور جو ڈاکیومنٹس جو ہے وہ لیک ہوئے ہیں، اس میں پتہ چلا ہے کہ فارمر یو ایس ڈیفینس سیکٹری وہ ایز اے یو اے ای ایڈوائزر کام کرتا رہا ہے خفیہ طور پر آن یمن وار۔ تو ان کی ایک پراپر مطلب وہاں پر لابینگ بھی ہے کہ مطلب یمن جو وار ہوئی اس میں ایک جو سیکٹری آف ڈیفینس رہا ہے امریکہ کا، وہ خفیہ طور پر یو اے ای کا ایڈوائزر کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ تو مطلب ایک پوری ان کی پیچھے لابی اور سارے معاملات آلریڈی کئی سالوں سے اس میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب یو اے ای کے حوالے سے یمن نے ایک بڑی بات کا انکشاف کیا، اور اگر یمن بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور حقائق ہوں گے، اور یہ باب المندب والی ساری سٹوری سن کے اس میں حقائق بھی ہمیں لگتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ پھر ناظرین، امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر الزام جڑ دیا ہے کہ جناب یہ ایران ہے جو ویپنز فراہم کر رہا ہے، دا ویپنز دیٹ دے یوز ٹو اٹیک آور شپس۔ بالکل ٹھیک ہے، ایران ہتھیار دے رہا ہے، لیکن بات یہ ہے
کہ یہ کون سی منافقت ہے کہ اسرائیل کو آپ ہتھیار دیں اور وہ سویلینز پر گریں، وہ ٹھیک ہے، وہ جسٹیفائڈ ہے، لیکن حماس کو ہتھیار نہیں مل سکتے۔ اچھا یمن پر آپ حملہ کریں لیکن یمن کو ہتھیار نہیں مل سکتے، یوکرین کو آپ جتنی مرضی امداد دے دیں لیکن رشیا کو ہتھیار نہیں مل سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سے سٹینڈرڈز ہیں؟ یہ کون سے اصول ہیں؟ یہ کون سے ضابطے ہیں؟ اس ضابطوں کے تحت اب دنیا چل نہیں سکتی ہے۔ اچھا اب ناظرین، جو کچھ ابھی تازہ ترین سپیچ ہوئی ہے حوثی کے سربراہ کی جانب سے، انہوں نے کچھ پالیسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جنگ کے حوالے سے، کیا آگے جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے اور وہ کس حد تک کھڑے ہیں۔ یہ میں 2-4 بڑی سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دشمن کا پلان ہے ٹو لیکویڈیٹ پیلسٹینین کاز، کہ وہ فلسطین کا جو کاز ہے اس کو ہی ختم کر دے، یہ دشمن کا پلان ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں Arabs and Islamic countries have many cards to pressurize if they want، کہ ابھی بھی عربوں اور اسلامی دنیا کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل کو پریشرائز کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کر رہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم آپریشن کر رہے ہیں اس کا صرف اور صرف مقصد فلسطین کاز کو سپورٹ کرنا ہے، حالانکہ ان کو بہت ساری آفرز بھی ہوئی ہیں، بلینز آف ڈالرز کی آفرز ان کو کی گئی ہیں کہ آپ یہ راستہ کھول دیں ہم آپ کو بہت سارے پیسے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا امریکہ از دا ایکچوئل پارٹنر آف دا کرائم، ہر ایک چیز میں ملوث ہے امریکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، مطلب آپ مجھے عرب یا اسلامک دنیا میں کوئی ایک ملک بتائیں ایران کے علاوہ جو ڈائریکٹلی امریکہ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تم کرے۔ کیا جارڈن کہہ سکتا ہے؟ کیا سعودی عرب؟ کیا UAE؟ کیا قطر؟ کیا کویت؟ کیا بحرین؟ کہ یہ ملک کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹلی امریکہ کو، یا کوئی اور اسلامی ملک کہہ سکتا ہے؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بیانات کوئی آسان نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ یمن دے سکتا ہے یا ایران یہ بات کر سکتا ہے اور امریکہ کو سیدھی ٹکر دے سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا the enemy want to have agents in the leadership of Yemen to protect American and Israeli interest، کہ یہ اس وقت دشمن کی سازش ہے کہ جو یمنی لیڈرشپ ہے اس میں ان کے ایجنٹس ہوں تاکہ وہ امریکی اور جو اسرائیلی مفادات ہیں ان کی حفاظت کر سکے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری جو سٹیٹمنٹ ہے we achieved moral victory by completely preventing the passage and transit of Israeli enemy ships through Red Sea۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بہت اخلاقی فتح ہے جو یہ ہم نے اس کو کامیاب بنایا کہ اسرائیلی جہاز یہاں سے نہ گزر سکیں۔ تو ان بیانات سے واضح ہو گیا کہ یمن پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ جب تک غزہ میں بمباری بند نہیں ہوتی، غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو جاتی یا آزادی فلسطین کے حوالے سے کوئی بات طے نہیں ہو جاتی تو یمن تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیے غزہ میں تو جنگ بندی نہیں ہو رہی، تو غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو رہی تو مینس کہ یمن بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو یمن پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے تو کیا دنیا کا نظام یا یورپ کا نظام اس طرح سے چل سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس وجہ سے اور باقی بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے جو ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں، وہ ہر صورت میں یمن پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور اب تو ویسے بھی 2 دن باقی رہ گئے ہیں، 17 فروری کی ڈیٹ انہوں نے دی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 17 فروری کو وہ کیا کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ 17 فروری کو ہمارے جہاز وہاں پر پہنچیں گے اور یمن پر حملہ آور ہوں گے۔ سو لیٹس سی۔ اچھا ناظرین، آخری جو خبر ہے وہ بھی بڑی دلچسپ اور بڑی زبردست خبر ہے۔ خبر ناظرین یہ آئی ہے کہ کچھ عرب کنٹریز نے وارن کیا ہے امریکہ کو، خبردار کیا ہے کہ ایکسس آف ریزسٹنس پر حملہ نہ کرو۔ ایکسس آف ریزسٹنس میں عراق اور شام کی تنظیمیں ہیں اور لیبنن کی تنظیمیں ہیں، دین حوثی سب سے بڑھ کر ہیں ایکسس آف ریزسٹنس میں۔ یہ انہوں نے نیٹو کے طرز پر ایک ایکسس آف ریزسٹنس بنائی ہوئی ہے اور اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے نیٹو ہے نا، نیٹو کے ایک ممبر پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جاتا ہے، تو ایکسس آف ریزسٹنس میں بھی کسی ایک تنظیم پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جاتا ہے۔ تو عرب ملکوں نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ یہ حملہ اچھے نتائج نہیں لے کر آئے گا، اسی لیے ان سے بچو اور ان پر حملہ نہ کرو، ان کے خلاف جنگ نہ چھیڑو۔ اور عربوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، خاص طور پر یمن کے خلاف، نہ ہی ہمارے اڈے استعمال کیے جائیں اور نہ ہی ہماری ایئر سپیس استعمال کی جائے۔ اور اس میں اگر ہم خاص طور پر دیکھیں تو جو آخری حملے ابھی بھی جو تازہ ترین حملے ہو رہے ہیں اس میں ایئر کرافٹ کیریئر سے جا کر حملے ہو رہے ہیں، آئزن ہور سے جہاز اڑتے ہیں اور وہ جا کر یمن میں حملے کرتے ہیں، جیسے پہلے ہو رہے تھے کہ وہ قطر سے اڑتے تھے سعودی عرب سے ہوتے ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو کافی چیزیں ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ the Arabs don't want to anger Iran and their population۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہی ایران کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی عوام کو، کہ آلریڈی ہم نے اپنی عوام کو اتنی مشکلوں سے روک رکھا ہے۔ تو
ہم ادھر واضح طور پر اگر امریکہ کے سپورٹ میں چلے جائیں گے تو نہ ایران ہم سے کنٹرول ہونا ہے، نہ ہماری پاپولیشن ہم سے کنٹرول ہونی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران اور سعودی عرب کتنے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، ان میں بہت تاریخی طور پر ڈیفنس ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو اسلحہ وہ دے رہے ہیں۔ ابھی جیسے ترکی پہنچا ہوا ہے ایجپٹ میں، تو اسلامک اتحاد جو ہے وہ چلیں کسی حد تک تو آگے بڑھ رہا ہے۔ مصر اور ترکی کا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی قریب آئیں گے دوبارہ۔ سیم اسی طرح ایران اور سعودی عرب کے بارے میں ہم نہیں سوچ سکتے تھے۔ تو یہ بڑی طاقتیں چلیں کسی حد تک تو اکٹھی ہو رہی ہیں، لیکن اگر یہ جو کچھ ابھی بھی منافقت سے کام لے رہے ہیں، اگر وہ کلیئرلی اپنا ہارڈ سٹانس لے لیں۔ دیکھیں میں آزادی کی بات نہیں کرتا، میں صرف بات کرتا ہوں سیز فائر کی۔ آزادی ہو جائے گی، لیکن آپ کا بنیادی کام تھا سیز فائر کروانا۔ جو بچوں کی، عورتوں کی وہاں پر عوام کی شہادتیں ہو رہی ہیں، آپ کا مقصد تھا اس کو روکنا، پر آپ کی اتنی وقت ثابت نہیں ہو سکی کہ آپ سیز فائر کروا سکیں۔ اگر آپ چاہتے تو یہ ہو سکتا تھا۔ تو پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ اور مغرب تو ذمہ دار ہے، لیکن ہمارے اپنے اندر سے جن لوگوں نے سپورٹ کیا، جن ملکوں نے، کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا ان پر ذمہ داری نہیں آتی؟ تو یہ ناظرین بیسیکلی حقائق ہیں، اور جو صورتحال بن رہی ہے آخری جو لائنر یہی ہے کہ جنگ آ رہی ہے، جنگ کے ایج پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور مغرب جنگ کے لیے آئے گا یمن اور ایران سے، اور اس کے بہت سارے گریٹ گیم میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ رشیا، چائنا، تائیوان کیا معاملہ ہے۔ تو وہ یمن اور ایران پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہوگی اور دیکھے گی چشم فلک کہ یہ جو جنگ ہے یہ ان کو بہت ایکسپینسو پڑے گی۔ یہ جنگ ان کے لیے یہ جیت نہیں سکتے۔ ویتنام، افغانستان، شام آپ نہیں جیت سکے، تو یمن کو تو بھول جائیں کہ آپ یمن سے یہ جنگ جیت پائیں گے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ نظریں اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔